अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर कपूर। आज के डिजिटल दौर में हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद से कनेक्टेड हैं? हमने अपने आप को लूज़ तो नहीं किया इन गैजेट्स में, इन नई टेक्नोलॉजी में, कुछ एप्लीकेशंस में हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि इन तमाम एप्लीकेशंस, इन टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के दरमियान अपने आप को कैसे हम सेन रख सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर इरम इरशाद। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you very much for having me here. You're welcome. डॉक्टर इरम इज़ अ पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट एंड अ लीडरशिप कोच। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। आज के दौर में ज़हनी सेहत एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सोशल मीडिया का दबाव, तेज रफ्तार जिंदगी और हर वक्त बदलती मालूमात लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ा रही हैं। मुस्तकबिल में वर्चुअल रियलिटी, न्यूरो टेक्नोलॉजी और ब्रेन इंटरफेस चिप्स जैसे जदीद आलात ज़हनी बीमारियों के इलाज में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत के सिस्टम्स मरीज के मूड और रवैये का जायजा लेकर फौरी मशवरा दे सकेंगे, जबकि मेटावर्स में थेरेपी के सेशन लोगों को घर बैठे इलाज की सहूलत फराहम करेंगे। मौजूदा दौर में भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स फौरी मदद दे रही हैं, मगर जरूरी है कि ज़हनी सेहत को वही अहमियत दी जाए जो जिस्मानी सेहत को दी जाती है। अगर हम ज़हनी बहबूद पर संजीदगी से तवज्जो दें तो फर्द और मुआशरा दोनों ज्यादा मुतवाज़न, मजबूत और सेहतमंद बन सकते हैं। जी, आपने देखा कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी ने जहां अवेयरनेस क्रिएट की है कि मेंटल हेल्थ को भी अपने फिज़िकल हेल्थ के बराबर ही ट्रीट करना चाहिए, उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वहां एक डिबेट भी स्पार्क की है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा हेल्दियर बना रही है पहले से, या अगेन हमारी लाइफ को थोड़ा चैलेंजिंग बना रही है। इन तमाम बातों पे हम रोशनी डालते हैं। डॉक्टर इरम, पहले तो ये बताइए कि हर कोई शख्स जो है वो हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा विजन कल जो है वो आज से उसकी बेहतर होनी चाहिए। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो कंटेंटमेंट का कॉन्सेप्ट है, सेटिस्फेक्शन है, वो क्या है? हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो बड़ी इनफरादी है, इन अ सेंस कि हर इंसान का खुशी को और सेटिस्फैक्शन को देखने का ज़ाविया जो है वो फ़र्क होता है। लेकिन जो रिसर्चर्स ने डिफ़ाइन किया है हैप्पीनेस को, वो ये है कि एक तो हैप्पीनेस होती है फ़ील गुड हैप्पीनेस, जो कि आपको चॉकलेट खाने से, एक्सरसाइज करने से, दोस्तों के साथ अपने मामलात, जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो एक्सप्रेस करने से, हंसने से आपका डोपामिन लेवल बढ़ता है और जो जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं वो बढ़ते हैं और आपको खुशी का एहसास होता है। तो एक साइड तो खुशी की ये है। दूसरी साइड ये है कि आप किसी कॉज के लिए, किसी मीनिंग के लिए, किसी पर्पस के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अपनी जान मार रहे हो। उसमें इस तरह की हैप्पीनेस नहीं है जो फील गुड देती है आपको, लेकिन उसके अंदर एक अपने होने का जो एहसास है, जो कि इंसान फितरतन पैदा हुआ है कि हम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। हम एनिमलिस्टिक या जो हमारी लोअर सेल्फ है उसके लिए नहीं है कि हम सिर्फ खाने पीने के लिए या बेसिक दुनियावी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए नहीं है। हमें हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बी सर्टन कॉजेज़ या ज़िंदगी के कोई मकसद होना ज़रूरी है। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। अगर हमारे सामने कोई कॉज होगा, हमारा जो एक्शंस हैं वो कनेक्टेड होंगे किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ, तो हम लोग, हमारी जो फाउंडेशन है वो खाली नहीं होगी, हम शैलो फील नहीं करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द रूट कॉज हमारी इस एंजाइटी का, इस डिप्रेशन का आजकल जो लोग फेस कर रहे हैं। कमिंग टूवर्ड्स दिस डिजिटल वर्ल्ड, आजकल जिस तरह हाइपर कनेक्टिविटी का दौर है और फ़ोन जो एक टाइम पे लग्जरी समझा जाता था, आजकल वो हर इंसान के लिए ज़रूरत बन गया है। वी आर कनेक्टेड विद अदर्स, अपने वर्क कॉलीग्स के साथ, अपने घर वालों के साथ 24/7। तो ये जो एक कल्चर है, नोटिफिकेशन हर टाइम हमें आ रहे होते हैं, 24/7 जो है वो हर
ٹائم ہمارا فون جو ہے وہ آن لائن رہتا ہے، اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اور کتنا اس کا رول ہے آج کی دنیا میں ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرنے کے لیے؟ آئی تھنک یہ ملٹی فیکٹوریل ہے، یعنی اس کے بہت سارے زاویے ہیں دیکھنے کے، اور پہلا بڑا زاویہ تو یہ ہے کہ کیا یہ ہم اس کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آنسر یہی ہوگا کہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم نے ان تمام گیجٹس کے ساتھ اپنے تمام جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو آپ کے رولز ہیں، پروفیشنل رول ہے، آپ کا ڈومیسٹک رول ہے، ان کے ساتھ پٹ اپ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو مینیج کرنا سیکھیں. رائٹ. اور مینیج کرنے کے لیے بھی ایک خاص چیز یہ ہے کہ آپ کی مینٹل پریزنس کدھر ہے. اب چونکہ ہم ہر چیز ہی کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہر چیز میں ہی شامل بھی ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ انسان کے خوف مجھے لگتا ہے بڑھ گئے ہیں اوور دا ایئرز. اور تو آئی تھنک اس سے برن آؤٹ ہوتا ہے، اس سے آپ ہر وقت اینشیس رہتے ہیں. اور اینشیس کا مطلب ہی خوف میں رہنا ہے کہ کچھ غلط ہو جائے گا کسی جگہ پر، میرے ایررز ریویل ہو جائیں گے، میری کوئی غلطی پکڑی جائے گی اور میں کہیں کسی کو امپریس کرنے میں ناکام ہو جاؤں گی. اور یہ سارے خوف جو ہیں وہ مل کے آپ کو برن آؤٹ دیتے ہیں. برن آؤٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ پھر اپنی ہی لائف میں سے ہائی جیک ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں پر ہوں. بالکل. یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے یہ سم ٹائمز ہمارے لیے بہت ہیلدی ثابت ہوتا ہے بیکاز اٹ کیپس یو موونگ، لیکن ان نیسیسری کمپٹیشن اپنے دماغ پہ سوار کرنا، یہ آپ نے بات کی کہ ہمیں ہر ٹائم فیئر ہوتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، فومو ایک ٹرم ہے. ہم الٹیمیٹلی اپنی زندگی اسی میں گزار رہے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہم کریئر وائز کسی انسان سے پیچھے نہ رہ جائیں. کوئی ٹرینڈ جو آج کل چل رہا ہے ہم نے وہ نہیں کیا تو ہم لوگ پتہ نہیں کتنی جنریشنز پیچھے رہ جائیں گے. کوئی انفارمیشن نیوز کے حوالے سے لائک کوئی ٹی وی میں ہم لوگ کوئی نیوز دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ کسی بھی حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے وہ ہمیں نہیں پہنچی، ہم تک نہیں آئی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے رہنے کا جو خوف ہے وہ کیا ہے؟ اور کمپٹیشن کا ضرور بتائیے، ایلیبوریٹ کریں کہ کون سا کمپٹیشن ہمارے لیے ہیلدی ہے اور ان نیسیسری کمپٹیشن کیا ہوتا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ہر وقت کوئی نہ کوئی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے، ایویلویشن دے رہا ہوتا ہے، کون کس سے بہتر ہے، کون کسی سے کم تر ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے کہتے ہیں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پہلے زمانے کا جو ایک آدمی تھا شاید وہ پوری زندگی میں اتنی تصویریں نہیں دیکھتا تھا جتنا آج کا بچہ یا آج کا ایک انسان 1 گھنٹے میں دیکھ لیتا ہے. اور آج کے دور میں جیسے ہم لوگ گھر سے کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور بتانا شروع کر سکتے ہیں کہ دس از دا رائٹ تھنگ فار یو، دیٹ از ناٹ رائٹ، اور ہم اس کو وقت ہی نہیں دیتے، اسپیس ہی نہیں دیتے کہ وہ خود سے سوچے اور اپنی آئیڈینٹی خود جانے. جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. ٹھیک ہے، تو اگر ایک بچے کو بڑا کرنے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے ایک پورا گاؤں چاہیے تھا. اب ہم نے گاؤں کو تو چھوڑ دیں، گاؤں کیا ہی ہم نے دینا ہے، بچے کو ہم نے ماں سے ہی ڈپرائیو کر دیا. ٹھیک ہے، اور جو ہیں بھی لوگ اس کے ارد گرد وہ ایموشنلی ایبسینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایبسینٹ فلی نہیں ہے تو ایموشنلی پارشلی ایبسینٹ ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کا نروس سسٹم جو ہے وہ کیسے ریگولیٹ ہوتا ہے. ایک بچہ جو کہ 1 سے 2 سال کی عمر میں ہے اس کا نروس سسٹم ریگولیٹ ہی ماں کی پریزنس سے ہوتا ہے. ٹرو. سو اگر ماں ہے تو وہ سیف فیل کرتا ہے، اگر ماں نہیں ہے تو وہ ان سیف فیل کرتا ہے. اس کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے اگر ماں ڈس اپیئر ہوتی ہے. رائٹ، بالکل. اب آپ کو میں یہ انڈرمائن نہیں کر رہی ہوں کہ ماں کی اگر ایکچوئل جینون فائنینشیل کرائسس ہیں تو وہ فورس سیک کر کے بچے کے پاس آ جائے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ دا ویلیو آف پیرنٹنگ کہ آپ کیا لے کے کیا کھو رہے ہو. بچے کا بیسٹ انٹرسٹ اس وقت ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے بھی میں ایک جینڈر پہ خاص فوکس ڈالوں تو ایک پرائمری کیئر گیور بچے کو چاہیے ہی ہوتا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جتنا مرضی ڈیبیٹ کریں کہ نہیں ان کے یہ ایشوز ہوں گے، ٹریڈ آف ہوگا. بچہ کل کو آپ اسے کہیں گے میں نے تمہیں اچھا کھانا دیا، اچھے اسکول میں پڑھایا، سارا کچھ کیا. آج اگر سب سے زیادہ ہم ٹین ایج پہ آئیں یا ہم اپنے ینگ جینزی کے اوپر آئیں تو دے آر اسٹرگلنگ ود دیئر مینٹل ہیلتھ دا موسٹ، آلدو دے ہیو گاٹ بیٹر لائف اسٹائل. ان کے پاس ہم سے بہتر، ملینیل سے بہتر لائف اسٹائل تھا. بنیادی طور پہ کرنا یہ چاہیے کہ پیرنٹس کو کولیبوریٹو وے میں
یعنی ون سائیڈڈ نہ بچے کی سننی چاہیے نہ ون سائیڈڈ پیرنٹس کی ہونی چاہیے. ایک کولیبوریٹو انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ اٹینشن اور مینٹل پریزنس سے بنتا ہے. اگر آپ روزانہ ایک اپنا ڈپازٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے پیسے سیو کرنے ہیں تو آپ اس کو روزانہ 5 روپے اس میں رکھتے جائیں گے تو ایونچولی کچھ نہ کچھ ریزلٹ ہوگا. میں اسی طرح سمجھتی ہوں کہ اگر روزانہ آپ اٹینشن ڈالتے جائیں گے, یعنی اٹینشن کیپٹل, اپنا ٹائم کا کیپٹل, اپنی مینٹل پریزنس کا کیپٹل ڈیلی ڈپازٹ کرتے رہیں گے, تو اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ یہ ہوگا کہ بچہ آپ کو ٹرسٹ کرے گا, آپ کی بات کو بغیر چیلنج لیے ہوئے فالو کرے گا. آج کے دور میں ڈیجیٹل ورلڈ نے جہاں ہمیں اتنے مواقع دیے ہیں کہ اب اپنی مینٹل ہیلتھ کو ہم لوگ برقرار رکھنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, جیسے ایپلیکیشنز یوز کر سکتے ہیں, AI چیٹ باٹس آ گئے ہیں, ہم ڈے ٹو ڈے اپنی جو کوائریز ہوتی ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں, ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں, اپنی پرسنل جو ہمیں پریویسی ہے اس کو بھی انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ ہم لوگ جو ہیومن کنیکشن ہے اس سے دور ہوتے جاتے ہیں, اپنے سبلنگ سے, اپنے پیرنٹس سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ مزید منیمائز ہو جاتا ہے. سو اس ڈائیکاٹمی کو کیسے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں, برقرار رکھ سکتے ہیں, یا ہم اس کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک آپ کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, کیونکہ جو آپ کا گھر کا نظام ہے یا آپ کی لائف سٹائل ہے, اس کو اگر آپ کانسٹنٹلی ایویلویٹ, اپ گریڈ, موڈیفائی نہیں کرتے جاتے تو آپ پھر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ ہفتے میں 6 دن آپ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے 3 دن اپنے قصے سنانے ہیں اور 3-4 دن ان کے قصے بھی سننے ہیں کہ اچھا آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے, آپ لوگوں کے خوف کیا ہیں, آپ لوگوں کے ایسپیریشنز کیا ہیں, آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو. وہ بھی ہمارے پہلے پوائنٹ کو لنک کرے گا کہ اس سے ان کے اندر ایک گراؤنڈ, ایک آتھینٹک سیلف پیدا ہوگی کہ نہیں, وی ڈونٹ نیڈ ٹو بیکم somebody else to impress somebody. بالکل. تو آئی تھنک اس کے ٹیکنالوجی بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے جو کہ ایکسپوئر ہے, انفارمیشن ہے, بٹ ہم کبھی بھی انسان کا جو انسان سے تعلق ہے اس کو ہم انڈرمائن نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے وہ اور بھی زیادہ ایکسپینسو ہوتا جائے گا. ایگزیکٹلی. ایمپتھی, جو ہیومن ایمپتھی ہے وہ بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک وہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ہر وقت ضروری رہے گی جب تک انسان ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں کس طرح سے بدلاؤ آیا ہے, ہم کون سے چیلنجز فیس کر رہے ہیں, ان کو کیسے ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک بہتر پہلو دے سکتے ہیں ان چیلنجز کو. ڈاکٹر ارم ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ورک کلچر بھی بہت تبدیل ہوا ہے. جیسے ایک وقت تھا کہ ایک شخص ہے وہ اگر کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں پروفیشنل ہے تو وہ مور اور لیس اسی چیز میں کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن آج لوگوں نے ایکسپلور کیا کہ ہمارے اندر ایک سے زیادہ ٹیلنٹس ہیں, ہم ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں, ایک سے زیادہ ڈائریکشنز میں اپنے آپ کو, اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کر سکتے ہیں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اگین ہر سکے کے 2 حصے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی دوسری سائڈ دیکھیں تو اس کلچر کی وجہ سے آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی, برن آؤٹ. وہ بھی ایک ہمارے سامنے ایک ٹرم ہمارے سامنے آئی ہے. کس طرح سے ہمارے مینٹل ابیلٹیز کو افیکٹ کرتا ہے ایک سے زیادہ کام کرنا, یا اپنی ابیلٹی سے زیادہ اپنے آپ کو مطلب تھکانا, اپنے مائنڈ کو تھکانا کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے. جی, اس کے اندر انسان کی جو ایڈکٹیو ٹینڈنسیز ہیں نا وہ بھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں. انسان بنیادی طور پر اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنا, کنزیوم ہونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے اندر موومنٹ, گروتھ اور انڈیور کرنے کا ایک انفینٹ ریسورس ہے. تو جب میرے پاس بہت زیادہ آؤٹ لیٹس نہیں ہوں گے, جو کہ پاکستانی معاشرے میں بہت کم ہے, ہمارے پاس لاہور میں آ جا کے ہم کھانا ہی کھاتے رہتے ہیں, بار بار ہمیں یہی لگتا ہے یہ بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. تو جب آپ انہیں رائٹ سورسز نہیں دیں گے نا جہاں وہ اپنے ٹیلنٹس کو فلی ایکسپلور کر سکیں, تو وہ پھر جو ملے گا اس کو اوور ڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوور ڈو کرتے کرتے آپ چونکہ انف نہیں ہے نا, جو مرضی آپ کر لیں انف نہیں لگتا,
کیونکہ اسی وقت سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اچھا وہ آپ سے بہتر بگر بیٹر آپشن لے کر گاڑی لے کر گھر لے کر جاب لے کر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ کو ایک دم سے احساس سے کمتری بڑھ جائے گا, آپ پھر سے اور بھاگنا شروع کر دیں گے, آپ ڈاؤٹ کرو گے کہ میری یہ چوائس جو ہے وہ ٹھیک ہے, میں صحیح ٹریک پہ جا رہی ہوں یا نہیں جا رہی ہوں. تو مجھے لگتا ہے ہمارے کلچر میں مور آف اے بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ ہے. بٹ اگر ہم کتاب کو اس کے ساتھ جوڑے کہ اگر ہمارے بچوں میں کتابوں سے رغبت بڑھنی چاہیے اور یہ اسکرین ٹائم میں کمی آنی چاہیے, اس کے لیے کون ایکشن لے سکتا ہے؟ ماں باپ لے سکتے ہیں, اسکولز لے سکتے ہیں, ٹیچرز انفلوئنس کر سکتے ہیں. بٹ وہی اسکول اور ٹیچرز جو ہے اگر آپ کو اس طرح کے انسٹا پیجز کے لیے ریکمینڈ کریں تو آبویسلی وہ بھی پھر پارٹ آف دا پرابلم ہے. آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں مینٹل ہیلتھ کو کیور کرنے میں یا ایز اے پروفیشنل کوئی ہیلپ دینے میں کون سی نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں, کون سے انوویٹیو ویز ہیں جو آج کے دور میں زیادہ افیکٹو ہے؟ کیونکہ پہلے ون آن ون آپ کاؤنسلنگ کرتے تھے, تھراپیز دیتے تھے, لیکن آج بہت چیزیں بدل گئی ہیں. ہمارے ہاں تو ہم ابھی بھی اسی بیسک لیول پر ہیں, ہمارے پاس ابھی بھی وہی سوشل سٹگما ہے کہ آپ کو شاید بہت ہی شدید بیمار ہونا چاہیے تب جا کے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس جانا چاہیے. نہیں, آپ اور میں جتنا ہم نے اپنے لیے ڈیلی بیسس پہ کلٹر اکٹھا کر لیا ہوا ہے, ہمیں بھی جا کے ایک نیوٹرل سیف سپیس میں اپنے آپ سے ملنا چاہیے, ان اے سینس کہ مجھے پتا چلے کہ میں نے کیا ڈراپ کرنا ہے اور کون سا لوڈ ہے جو میں نے اٹھائے رکھنا ہے. بالکل, اپنے آپ کو ہمیں لوگوں کے لیے, دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ ایکسیسیبل بنانا چاہیے کہ انسٹیڈ کہ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرے زیادہ, یا وہ اپنے دماغ میں ایک سیکلوڈڈ ایریا میں اپنی تھاٹس کے ساتھ لڑتا رہے, انسٹیڈ کہ آپ کسی بھی اپنے کالیگ کے ساتھ شیئر کریں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کیوں وہ بچہ یا ہم سارے ٹیکنالوجی پہ کیوں ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ سیف فیل کرتی ہے, وہ بولتی نہیں ہے, وہ جج نہیں کرتی, ہم سارے اس کے ساتھ سیف فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں اگر کہوں کہ کچھ چیٹ جی پی ٹی ہے یا گوگل جیمنائی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, میرے کویشچنس کو آنسر کریں, نہ سوال پوچھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, نہ اس کو جواب دیتے ہوئے آ رہی ہے, کوئی سٹگما نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ شیم ایسوسیٹڈ نہیں ہے, گلٹ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. یہی تین چیزیں آپ کرنا شروع کر دیں. بالکل, آپ لوگوں کو نان ججمنٹل اور سیف انوائرمنٹ دینا شروع کر دیں, اسپیس دینا شروع کر دیں, جن کو ہم دیتے ہیں وہ ہمیں ہی بلاتے ہیں, ہمیں ہی کال کرتے ہیں. آئی جسٹ ہوپ کہ ہم ایسا یوٹوپین ورلڈ کریٹ کر سکے جہاں لوگ پریجڈس پہ, لوگوں کو ججمنٹ کے اوپر نہ دیکھیں, ان کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہوں اور ایک اچھا انوائرمنٹ وہ کریٹ کر سکے. جو لوگ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, آلدو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فونس تو ہیں, لیکن مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کو ہم بگر اسکیل پہ کیسے ڈیموکریٹائز کر سکتے ہیں. ایسے ایریاز جو افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کی ہیلپ, ایسے لوگ, ایسے رورل ایریاز جہاں ہمارا میسج کنوے نہیں ہو سکتا, ان تک ہم کیسے رسائی پہنچا سکتے ہیں؟ آئی تھنک میڈیا کین پلے اے گریٹ رول. آپ بتا سکتی ہیں, آپ بات کر سکتی ہیں, آپ لوگوں کو اس بارے میں شعور دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو شدید غصہ چڑھتا رہتا ہے اور ہر وقت ہی آپ غصے میں رہتے ہیں تو یہ بھی اتنا ہی بڑا ایشو ہے جتنا کہ بلڈ پریشر, آپ کے شوگر, آپ کی دوسری, کیونکہ آپ کوئی بھی پرابلم سالو کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. آپ سڑک پہ لڑتے ہیں, آپ گھر میں لڑتے ہیں, آپ بچوں پہ چیختے ہیں, تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں. آپ کو کسی نہ کسی سیف اسپیس کی ضرورت ہے. آپ بات کرو, بتاؤ آپ کے مسائل کیا ہیں, کیا پریشرز ہیں. اور دیکھیں پریشر ہوتا ہے تو ہی اینگر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پریشر اور اینگر دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو اگر ہم صرف اتنی سادہ سی بات بتائیں کہ آپ کی بیوی کو بھی غصہ آ سکتا ہے, آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے, اور سو از دا کیس ود یور بچہ, بچے کو بھی غصہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ مس انڈرسٹوڈ فیل کرتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کام کرتا ہی نہیں ہوں, میرے ماں باپ مجھے فورس کر رہے ہیں. تو ہم سارے ہی ایک طرح سے پریشر میں ہیں, چاہے وہ ریئل پریشرز ہیں یا ان ریئل پریشر ہیں, یہ بسائڈز دا ڈیبیٹ ہیں.
تو کہنے کو تو یہ بہت سادہ سی بات ہے، بٹ اس کے لیے ایک موومنٹ کریٹ کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر لوگوں کو موبلائز اس طرح سے کرنا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ججمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھا کام کرنے کے لیے نا ہرڈلز بڑی کھڑی ہو جاتی ہیں، تو ان ہرڈلز کے لیے بھی آپ کے پاس ریزیلینس ہونا کہ ہم نے ان کو اوور کم کر کے اس نوبل کوز کو آگے بڑھانا. اینڈ ود آل دیٹ آئی تھنک جو آپ کا ورک اسٹیشن ہے، جو کمپنی جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہے، وہاں پر نام کے تو ایسے کاؤنسلنگ رومز یا کاؤنسلنگ ایکسپرٹس تو ہوتے ہیں، لیکن کتنا آپ کے امپلائیز آپ سے ڈے ٹو ڈے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی پرابلمز آپ کے پاس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی یقینی بنانا چاہیے آئی گیس. اینڈ آپ نے جیسے کہ بات کی کہ ٹیکنالوجی، پہلے آپ نے بات کی کہ ٹیکنالوجی از مینٹ ٹو بی یوزڈ، نہ کہ وہ ہمیں کنزیوم کر لے، نہ کہ ہم اس سے یوزڈ ہو رہے ہوں. تو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. ہمیں یہ جاننا چاہیے وہ فائن لائن کدھر ہے، کتنا ہمیں استعمال کرنی ہے، کتنا ہمیں ٹیکنالوجی سے ویلیڈیشن لینی ہے اور کتنی ہمیں اپنے آپ سے ویلیڈیشن لینی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ یور انسائٹس اباؤٹ دا ریئل ایشوز، دا روٹ کازز آف مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز. جی آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری زندگی آسان بنائی ہے، جہاں مینٹل ہیلتھ کو زیادہ ایکسیسیبل بنایا ہے، وہاں کچھ ایسے چیلنجز بھی کریٹ کیے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اینالائز کرنا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس چیز کو منیمائز کرنا چاہیے. اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں کنزیوم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو بہتر وے میں استعمال کریں. تو اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں، کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.